सूरह अल बकरा की अगली आयत है आयत नंबर 118। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ालल्लज़ीना, और कहा उन लोगों ने जो ला यअलमूना, नहीं वो इल्म रखते, लौला युकल्लिमुनल्लाह, क्यों नहीं बात करता हमसे अल्लाह, औ तअतीना आया, या आती हमारे पास कोई निशानी, कज़ालिका, इसी तरह, क़ालल्लज़ीना, कहा उन लोगों ने जो मैं क़ब्लिहिम मिस्ला क़ौलिहिम, उनसे पहले थे उनकी बात की तरह, तशाबहत क़ुलूबुहुम, एक जैसे हो गए दिल उनके, क़द बय्यनल आयाति, यकीनन साफ साफ बयान कर दी हमने आयतें, लिक़ौमि युक़िनून, उन लोगों के लिए जो यकीन करते हैं। आयत नंबर 118 का बामुहावरा तर्जुमा है। और जाहिलों मुशरिकों ने कहा, अल्लाह हमसे कलाम क्यों नहीं करता, या हमारे पास कोई निशानी क्यों नहीं आती। उनसे पहले लोगों ने भी इसी तरह उनके कौल की मिसल कहा था। उनके दिल एक दूसरे के मुशाबा हो गए हैं। बेशक यकीन करने वाले लोगों के लिए हमने निशानियां बयान फरमा दी हैं। अब देखें कि इस आयत का पिछली आयतों के साथ क्या ताल्लुक है कि अब तक अहले किताब की फजूल बातों का जिक्र था। अब खालिस मुशरिकीन के बेहुदा गुफ्तगू जो है उनकी, उसका तज़किरा किया जा रहा है। पिछली आयत में कुफार की उन बातों का जिक्र किया गया था जो कि तौहीद के खिलाफ थी। अब उनकी उस गुफ्तगू का सिलसिला है जो कि नबूवत के मुखालिफ है। पहले फरमाया था कि कुफार ने अल्लाह की बाज़ मखलूक को इतना बढ़ाया कि उसे अल्लाह का बेटा मान लिया। अब फरमाया जा रहा है कि उन्होंने खुद अपने को इतना ऊंचा समझा कि हम रब से कलाम करने के लायक हैं। इस आयत का जो शान नज़ूल है वो ये है कि एक मरतबा रफ़ी इब्न खज़यमा ने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि अगर आप वाकई अल्लाह के रसूल हैं तो अल्लाह से फरमा दीजिए कि वो हमसे कलाम करे और हम सुने कि आप अल्लाह के नबी हैं, हम आप पर ईमान ले आएंगे। तो उसके जवाब में ये आयत करीमा जो है वो नाजिल की गई। अब इस आयत में फरमाया जा रहा है, अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाता है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुफार के आलिम और जाहिल हमाकत और बेदीनी में एक दूसरे से बढ़कर हैं। उनके उलमा ने तो अल्लाह के लिए औलाद मानी और उनके जोहला ने तो हद ही कर दी। कहने लगे कि ए सच्चे रसूल हैं आप, तो फिर अल्लाह ताला हमसे बात करे, हमारे मुंह पर आकर क्यों नहीं कह देता। यानी कि उन लोगों ने ये कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अगर आप वाकई ही अल्लाह के सच्चे रसूल हैं तो फिर अल्लाह ताला हमारे मुंह पर आकर हमें सामने आकर क्यों नहीं कह देता कि ये मेरे नबी हैं, इन पर ईमान ले आओ। तो इतने वास्ते दरमियान में क्यों रखे। यानी उन लोगों ने ये कहा, अगर ये नहीं हो सकता, यानी इस तरह नहीं, तो फिर हमारे पास कोई ऐसी निशानी क्यों नहीं आ जाती जिससे कि हम आपको मजबूरन मान ले। अब उनकी बातों में ये जो बातें कुफार ने की, तो अल्लाह ताला फरमा रहा है अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, क्या मेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कोई नया सवाल नहीं है इन लोगों का, बल्कि गुज़श्ता अंबिया कराम अलैहिस्सलाम से भी कुफार ने इसी तरह की खुराफात बकी थी और इसी तरह की बातें की थी, इसी तरह के मुतालबे किए थे। लेकिन ये तो अल्लाह की मर्जी है, वो जो चाहे करे। अब अगर हर शख्स में अल्लाह से कलाम करने की काबिलियत होती तो फिर दुनिया में अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के भेजने की ज़रूरत ही नहीं थी। हर शख्स अल्लाह से पूछ लेता हलाल क्या है, हराम क्या है, इबादत कैसे करनी है, सारे जो भी मसाइल हैं वो सारे अल्लाह से पूछ लेता और कर लेता। लेकिन वो अल्लाह अज़्ज़ व जल, वो रब्बे करीम जो है वो नूर है और मादा जो है वो जुल्मत है। तो क्यों कर मुमकिन है कि जुल्मत नूर तक पहुँच सके। अल्लाह जिसको चाहता है उसे जुल्मत मादा से निकाल कर आलम अनवार में लाता है और फिर उसके सर पर नबूवत का ताज रखता है। फिर उससे बिला वास्ता या बिल वास्ता कलाम फरमाता है, मलाइका के ज़रिए कलाम फरमाता है। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगरचे इन कुफार की ज़ुबानें और ज़माना मुख्तलिफ है, मगर दिल जो है वो सब कुफार के यकसा हैं।
کہ سب پر کفر کا یکساں غلاف چڑھا ہوا ہے۔ رہا ان کا دوسرا اعتراض، اس کا جواب یہ ہے کہ ہم نے آپ کے سچا ہونے کی سدھا نشانیاں بھیج دیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان کے دوسرے اعتراض کے جواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کے سچا ہونے کی سدھا نشانیاں بھیج دی، مگر کس کے لیے؟ یقین والوں کے لیے جن میں کہ یقین کا مادہ ہی نہیں، تو ان کے لیے سب کچھ بیکار ہے، کہ بہرے کے سامنے بولنا بیکار ہے اور اندھے کے سامنے حسن و جمال جو ہے وہ بیکار ہے۔ اب دیکھیں اس آیت سے ہمیں کیا فائدے ملتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، بہت بڑی چیز سمجھنا، یہ جہالت ہے۔ عقل مند وہ ہے جو سب سے پہلے اپنا درجہ پہچانے کہ اللہ تعالیٰ سے جس نے ہم کلامی کا مطالبہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جہالت فرمایا۔ پھر یہ کہ بیداروں کے لیے معمولی اشارہ کافی ہوتا ہے اور قلب غافل کے لیے کھلے ہوئے معجزات بھی ناکافی ہوتے ہیں۔ چونکہ ان کفار کے قلب جو تھے وہ غافل تھے، انہوں نے اتنی نشانیوں کو نشانی ہی نہیں مانا، لیکن قسمت والوں نے صرف سن کر ہی ایمان قبول کر لیا۔ یقین اور ایمان محض اپنی کوششوں سے نہیں ملتا، بلکہ یہ اللہ کی عطا ہے، یہ عطا الہی ہے، اللہ جس کو چاہے اس کو عطا فرما دے۔ پھر اس کے بعد یہ کہ وسیلہ انبیاء کرام علیہ السلام کا انکار جو ہے وہ کفر ہے۔ بلا واسطہ اچھی چیز مانگنا بھی بے دینی۔ ان کفار نے رب سے بلا واسطہ ہی ہم کلامی چاہی تھی، جس پر عطاب فرمایا گیا، وہ اتنے بڑھ گئے کہ آپ سے مستثنیٰ ہو گئے۔ پھر یہ کہ جو وسیلہ انبیاء جو ہے، یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کا جو وسیلہ ہے اس کا منکر ہے، وہ نہ اپنے آپ کو پہچانتا ہے اور نہ ہی اللہ عز و جل کو پہچانتا ہے۔ اب جو لوگ وسیلے کا انکار کرتے ہیں تو ان کو بھی اس آیت سے بالکل سمجھ لینا چاہیے اور عبرت بھی حاصل کر لینی چاہیے کہ اللہ عز و جل نے نبیوں کو انسانوں اور اپنے درمیان میں خود وسیلہ بنایا ہے۔ تو یہ کون لوگ ہوتے ہیں جو درمیان میں سے نبیوں کو نکال دیں؟ جیسے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ مانگتے ہیں، تو یہ کیسے یہ لوگ جو نہیں مانتے وہ درمیان میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکال دیتے ہیں اور ڈائریکٹ ہو جاتے ہیں؟ تو یہ وسیلہ تو اللہ تعالیٰ نے خود بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے خود پیدا کیا ہے، تو یہ کون ہوتے ہیں نکالنے والے؟ اللہ تعالیٰ میں ہدایت عطا فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ہمارے علم اور عمل میں اضافہ فرمائے، آمین۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 119۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا یقیناً ہم ارسلناک بھیجا آپ کو ہم نے بالحق حق کے ساتھ، بشیرم و نذیرا خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا، ولا تسألوا اور نہیں آپ سے سوال کیا جائے گا، عن اصحاب الجحیم اہل دوزخ کے بارے میں۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے، بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور جہنمیوں کے متعلق آپ سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ فرمایا جا رہا ہے ارسلناک کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کی خوشخبری دینے والے اور دوزخ سے ڈرانے کی خبریں دینے والے ہیں۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ کے باوجود اگر کوئی جہنم کی راہ جاتا ہے تو پھر اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی قسم کا بھی کوئی سوال جو ہے وہ نہیں ہوگا کہ وہ کیوں ایمان نہیں لایا، اس لیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا فرض تبلیغ جو ہے وہ پوری طور پر ادا فرما دیا۔ اب دیکھیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اپنی تبلیغ کا جو حق ہے وہ پورا ادا کر دیا، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی یا کوتاہی نہیں فرمائی۔ تو جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہ مانے وہ جہنمی ہے، اور ان کی ذلت اور خواری اور رسوائی اور سختی اور عذاب کا جو حال ہے وہ تو مت پوچھئے کہ وہ تو بیان سے باہر ہے۔ یہ ایمان نہ لانے والے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہ ماننے والے جو ہیں، یہ ان کی بد نصیبی ہے
جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہیں مان رہے اور آپ پر ایمان نہیں لے کے آ رہے، اس میں آپ سے کسی قسم کا کوئی بھی سوال نہیں کیا جائے گا کہ وہ ایمان کیوں نہیں لے کے آئے، کیونکہ آپ نے اپنی رسالت کا حق ادا کر دیا اور تبلیغ کا حق بھی ادا کر دیا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جناب محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حجاز مقدس کی سرزمین میں 63 سال کے لیے بھیجا گیا، مگر رسالت وہ ہمیشہ کے لیے سارے عالم کے لیے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو رسالت ہے وہ ہمیشہ کے لیے سارے عالم کے لیے ہے۔ جیسے سورج جو ہے وہ خود تو چوتھے آسمان پر ہے، مگر اس کی جو چمک دمک ہے وہ سارے جہان میں ہوتی ہے۔ تو اس آیت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ البقرہ کی اگلی آیت ہے آیت نمبر 120، جس کا ترجمہ ہے، اور یہود و نصارہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے حتیٰ کہ آپ ان کی ملت کی پیروی کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ اللہ کی دی ہوئی ہدایت ہی حقیقت میں ہدایت ہے، اور اے مخاطب، جب کہ تیرے پاس علم آ چکا ہے اس کے بعد بھی تو نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو تجھے اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار ہوگا۔ اب دیکھیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَن تَرْضَىٰ، اور ہرگز راضی نہیں ہوں گے۔ کون نہیں ہوں گے؟ یہودی اور عیسائی۔ یعنی اس میں فرمایا جا رہا ہے کہ اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہودی اور عیسائی جو ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کبھی بھی ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے دین کی پیروی نہ کر لیں۔ تو یقیناً یہ بات جو ہے یہ ناممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے دین کی پیروی کریں۔ کیونکہ وہ دین، ان کے جو دین ہے وہ باطل ہو چکے ہیں۔ تو ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہی حقیقی ہدایت ہے جو کہ اس نے مجھے عطا فرما رکھی ہے۔ تفسیر حقانی نے کہا ہے اس جگہ پر کہ اہل کتاب جو تھے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کیا کرتے تھے کہ اگر آپ اپنا قبلہ تبدیل کر لیں اور جانوروں کے حلال اور حرام ہونے میں ہم سے اتفاق کر لیں تو باقی تمام باتوں میں ہم آپ کی باتیں مان لیں گے۔ تو اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا گیا کہ آپ کسی مصلحت کے وقت سے بھی کسی کی نفسانی خواہش کو پورا نہ کیجیے اور ان کے مسلمان ہو جانے کی امید پر فروعی مسائل میں بھی ان کا کہنا نہ مانیے۔ اب دیکھیں کہ اسی آیت کا جو اگلا حصہ ہے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اور اگر تم نے پیروی کی، یہ جو خطاب ہے یہاں سے یہ خطاب امت محمدیہ کو کیا گیا ہے کہ جب تم نے جان لیا کہ سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے پاس حق اور ہدایت لائے تو تم ہرگز بھی کفار کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا۔ اگر ایسا کیا تو پھر کوئی عذاب الہی سے تمہیں بچانے والا نہیں ہوگا۔ آیت کا جو یہ والا حصہ ہے یہ اس میں جو خطاب کیا گیا ہے وہ امت محمدیہ کو کیا گیا ہے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے فرمایا جا رہا ہے کہ جب تم لوگوں کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے ہیں جو کہ حق ہیں، سچ ہیں اور وہ جو ہدایت لے کے آئے ہیں تو وہ تم نے ماننی ہے، لیکن اگر تم ان کو جھٹلاتے ہو تو پھر تم اللہ کے عذاب سے تمہیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس آیت سے دیکھیں کہ ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ جو کافر ہیں، مشرکین ہیں، وہ مسلمانوں سے کبھی بھی راضی نہیں ہو سکتے کیونکہ انہیں اسلام سے چڑ ہے۔ ہمارے ارد گرد بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایسا ہی ہے کہ جو کافر ہیں، مشرکین ہیں، چاہے وہ عیسائی ہیں، یہودی ہیں، کافر ہندو جو بھی ہیں، وہ سب کے سب جو ہیں وہ مسلمانوں سے کبھی بھی راضی نہیں ہو سکتے۔ وہ سب مسلمانوں کے دشمن ہیں، وہ کبھی بھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے اور نہ ہی مسلمانوں سے راضی ہو سکتے ہیں۔